अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम महदी का ज़ुहूर अनक़रीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लुबाबा मंसूर ने अपनी किताब दज्जालियात में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और इसके 50 साल बाद इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। ज़ाहिरी सी बात है कि 1946 और 47 में इसराइल की बुनियाद डाली तो गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया, तो हकीकी बुनियाद मुल्क और रियासत की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2024 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2025 में इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। नीज़ निसाई में जिस गज़वा की निशानदेही की गई है, जिसमें इमाम महदी की एक जमात खुरासान, अफ़गानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान वग़ैरह से निकल कर मशरक़ी इलाका पर बरसरे पैकार होगी, तो हालिया जो ख़बरें आ रही हैं इसकी पेश खैमा साबित हो सकती हैं। दज्जाल के खुरूज के आसार काबिल गौर बात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा भी 2024 में ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा 24 न्यूज़ वालों ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालिबन इसी साल होगा। और इससे एक साल कबल यानी 2024 में तुर्की से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका वाज़ेह मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुनतुनिया कुफ़ार के कब्ज़े में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफ़ात की ये रिवायत रही है कि उमूमन वो 90 साल के आस पास ही फौत होते हैं और इस वक्त मौजूदा बादशाह शाह सलमान की उम्र 86 साल है। मुमकिन है कि वो 24-25 तक 90 के आसपास होंगे और खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के 100 साल भी 2023 तक पूरे हो रहे हैं। नीज़ एक अरब आलिम हैं, शेख सादिक अल मुगलसी अल मुरानी, उन्होंने 24 के करीब ही ज़ुहूर महदी की बात कही है। हासिल ये निकला कि ज़ुहूर महदी के लिहाज से ये 2 साल यानी 2024 और 2025 काफ़ी अहम हैं। एक बात बड़ी फ़िक्र में डालने वाली ये भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह इमाम महदी को तलाश भी कर रहे हैं। इस आजिज़ के पास ये ख़बर आई है कि मुख्तलिफ़ जिहादी तंजीमों के फ़िक्रमंद लीडरान इस वक्त बड़े फ़िक्रमंद हैं कि इमाम महदी की क़यादत में सारी दुनिया में जिहाद शुरू हो जाएगा और वो इसके लिए इनकी तलाश में हैं। काफ़ी दिन पहले किसी साहिब ने बताया था कि पाकिस्तान के पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी साहब ने हरम शरीफ में बैठकर कसम खा कर ये बात कही थी कि इमाम महदी का ज़ुहूर 2025 में होगा और वो हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह उन्हें पहचान सकें। एक बात और याद आई, बड़ी मज़े की बात है, बंदा मौलाना सजाद नुमानी साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें हज़रत ने सूरह कहफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया। फरमाया कि अल्लाह ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह कहफ में किया है और सूरह कहफ 15वें पारे के निस्फ से शुरू होती है। इससे मालूम हुआ कि दज्जाल का खुरूज 15वीं सदी के निस्फ पर होगा। आगे फरमाया कि 16वां पारा ख़त्म होते होते दज्जाल का जिक्र ख़त्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कबल ही ये फितना ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के ज़िक्र से पहले बनी इसराइल का ज़िक्र किया है, जिससे ये मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफ़ी चर्चा में होंगे, यानी उन्हें उरूज मिलेगा। अब हम हज़रत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाज़ा निकल के सामने आता है कि चूँकि दज्जाल के 15वीं सदी के निसफ़ में आने का इम्कान है और हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह तआला अन्हु इससे तकरीबन 5-6 साल कबल आएंगे और इस वक्त
1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 45-46 ہجری جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 25 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائیں۔ 1 پہلے سیاہ جھنڈے والے نکلیں گے، نمبر 2 پھر غزوہ ہند ہوگی، نمبر 3 پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا، نمبر 4 پھر ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا جیسے گستاخ اور لعنتی قادیانی وغیرہ، نمبر 5 پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، نمبر 6 پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، نمبر 7 پھر سفیانی کا ظہور ہوگا، نمبر 8 پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، نمبر 9 پھر سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضاء پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، نمبر 10 پھر بنو قلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، نمبر 11 پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے، عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی، نمبر 12 پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست مارکا لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے، نمبر 13 پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا، نمبر 14 پھر یہ لشکر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، نمبر 15 پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے، پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے، ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ 16 پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے، سیاہ جھنڈے والے لینے سے انکار کر دیں گے۔ نمبر 17 پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، پھر ایران کی باری آئے گی لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچا لے گا۔ نمبر 18 پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے، نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے، ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے، ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی، پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے، پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، نہ پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی، پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا، پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندے اڑیں گے، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا اور مر کر گرے گا۔ ابھی تو ایک لاش پر اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا، سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل و نینوا اور بغداد کے قصے بھی ہیچ ہیں۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں
ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں کوہرام مچ جائے گا، لیکن یہیں پہ خبر بھی پہنچ جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے، اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مؤمنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والا کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں دراتیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورہ الکہف کی تلاوت لازمی کریں۔ گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں ہماری 4 سال کی محنت لگی ہے۔ قیامت کب آ جائے گی کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اصل علم اللہ رب العزت کے پاس، بے شک ہمیں تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، خود کو نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین، 2 باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلی تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہیں گے کہ میں نے تم کو طلاق دے دی،
اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بندھ جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جس میں نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفرانہ الفاظ کیا بولتا ہے، ہم اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتابوں، نبیوں، رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکاری کرے یا کسی اسلامی کتاب، رسول، نبی کی توہین کرے۔ یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کر لوں تو کر لو، تو بیوی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز پڑھنے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے یا نماز کا انکار کرنے سے بیوی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ اگر ویسے نہ پڑھے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگی، نماز کا انکار کر دے کہ نماز پڑھنی جائز ہی نہیں ہے تو اس طرح ہو جائے گا کہ کفر لازم ہو جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے نصیب میں خدا نے یہ برے حالات لکھ دیے ہیں۔ جب انسان کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں کلمہ کفر نباشد، نقل کفر نباشد، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ مسلمان تو ہر حالت میں اللہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کی رضا سے انکاری کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں اور بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے کہ تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ اور اس وقت میاں بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جا، تم کو میں نے فارغ کر دیا، میرا بھی تیرے ساتھ رہنا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر ایسے حالات ہو جائے تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر میاں کا طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں آ کر میاں سے طلاق کا مذاکرہ کرتی ہے پر اس کی نیت نہیں ہوتی، وہ طلاق لیں، اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے، اور اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت کر کے ایک دوسرے کو فارغ کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کیجیے اور تفصیل کے ساتھ مسئلہ پوچھ کر اس کے مطابق عمل کیجیے۔ اس ویڈیو میں اگر کہیں غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے پیارے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسا بولنے سے ہم کو کسی مشکل کا سامنا تو
نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو موصول ہو سکے، اور اس ویڈیو کو آگے ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے، کمنٹ میں اظہار خیال کیجئے اور لائک کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔